सोचें आपको दुनिया की सबसे खुफिया जगह पर भेज दिया जाए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं। आपके सामने एक बे इंतहा गहरी घाटी हो जिसके बारे में हुक्म सिर्फ इतना हो कि जो भी अंदर है उसे कभी बाहर नहीं आने देना। लेकिन मसला ये है कि किसी को ये मालूम ही नहीं कि इस घाटी के अंदर आखिर मौजूद क्या है, और जब सच सामने आता है तो वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। फिल्म का स्टार्ट एक माहिर स्नाइपर से होता है जो दुनिया से कटा हुआ तन्हाई भरी जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन उसे एक खुफिया मिशन दिया जाता है जिसके बारे में कोई तफसील नहीं बताई जाती, सिर्फ इतना कहा जाता है कि उसे एक मखसूस मकाम पर पहुंचना है और वहां एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी संभालनी है। तवील और खतरनाक सफर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो हकीकत से ज्यादा किसी अफसाने जैसी लगती है। एक मॉन्स्टर घाटी इतनी गहरी कि उसका निचला हिस्सा नजर ही नहीं आता। घाटी के एक किनारे पर एक टावर मौजूद है जबकि दूसरे किनारे पर बिल्कुल वैसा ही दूसरा टावर खड़ा है। दोनों के दरमियान फासला इतना ज्यादा है कि एक दूसरे तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन लगता है। यहाँ मौजूद पुराना स्नाइपर उसे एक ऐसी हकीकत बताता है जो पहले मजाक महसूस होती है। उसका कहना था कि इस घाटी के अंदर ऐसी मॉन्स्टर्स कैद हैं जो अगर कभी बाहर निकल आए तो तबाही मचा सकते हैं। यही वजह है कि कई सालों से मुख्तलिफ हुकूमतें इस जगह को दुनिया की नजरों से छुपा रही हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ तैनात स्नाइपर्स को भी मुकम्मल सच नहीं बताया जाता। दिन गुजरते जाते हैं और जिंदगी एक मशीन की तरह चलने लगती है। डेली पेट्रोलिंग, सेफ्टी सिस्टम चेक, बारूदी सुरंगों की निगरानी और खामोशी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक अजीब बेचैनी हमेशा मौजूद रहती है, क्योंकि रात के वक्त घाटी से आने वाली खौफनाक आवाजें ये एहसास दिलाती रहती हैं कि नीचे कुछ जिंदा है। फिर एक ऐसा वाकया पेश आता है जो पूरी फिल्म का रुख बदल देता है। सामने वाले टावर पर मौजूद स्नाइपर पहली बार उसकी नजर में आती है। दोनों के दरमियान बात करना सख्ती से मना था, लेकिन तन्हाई इंसान से वो काम भी करवा देती है जो कानून नहीं करवा सकता। एक छोटी सी शरारत से शुरू होने वाली ये जान पहचान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदलने लगती है। सालगिरह के दिन जब खामोशी टूटती है तो दोनों के दरमियान फासले के बावजूद एक अजीब ताल्लुक बन जाता है। वो एक दूसरे के लिए इशारे बनाते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, और बरसों बाद पहली बार उन्हें महसूस होता है कि वो अकेले नहीं हैं। मगर इसी खुशगवार लम्हे में मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। घाटी के दीवारों पर हरकत शुरू हो जाती है। जब वो नीचे देखते हैं तो उनके जिस्म सुन्न हो जाते हैं। सैकड़ों खौफनाक मॉन्स्टर्स दीवारों पर चढ़ रही थी। अब तक जो चीज सिर्फ कहानी लग रही थी वो हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। चंद लम्हों में पूरा इलाका गोलियों और धमाकों से गूंज उठता है। बारूदी सुरंगें फटने लगती हैं। मॉन्स्टर के जिस्म हवा में बिखरने लगते हैं, मगर उनका हजूम रुकने का नाम नहीं लेता। दोनों स्नाइपर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक भी मॉन्स्टर ऊपर पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। लड़ाई इतनी शदीद होती है कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है जैसे वो हार जाएंगे। एक मॉन्स्टर टावर तक पहुंच जाता है और चंद फीट के फासले पर मौत खड़ी नजर आती है। लेकिन सख्त मुकाबले के बाद वो आखिर में दुश्मन के हमले को रोकने और वापस धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। जब सूरज निकलता है तो जंग खत्म हो चुकी होती है, मगर एक नई चीज जन्म ले चुकी होती है, एतमाद। अब वो सिर्फ दो स्नाइपर्स नहीं रहे थे, वो ऐसे लोग बन चुके थे जिन्होंने एक दूसरे की जान बचाई थी। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि असल खतरा अभी शुरू हुआ है, क्योंकि घाटी के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं छुपी थी, वहाँ एक ऐसा राज दफन था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। दो तन्हा लोग और एक ऐसी घाटी जिसके अंदर इंसानियत का बदतरीन राज दफन था। अभी तक वो सिर्फ दीवारों के ऊपर खड़े होकर मौत का सामना कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द किस्मत उन्हें उस जहन्नुम के अंदर धकेलने वाली थी, और वहाँ उन्हें जो हकीकत मिलने वाली थी वो किसी भी डरावने ख्वाब से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। कई महीनों की तन्हाई, खौफ और राजों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो दोनों में से किसी ने भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था कि उन्हें सुकून नसीब हो। एक सुबह जब वापस अपने टावर की तरफ जा रहा होता है तो घाटी के अंदर से निकलने वाली मॉन्स्टर दोबारा हमला कर देती हैं। एक बारूदी सुरंग फटती है, रस्सी टूट जाती है और वो सीधा जहन्नुम में जा गिरता है। सामने वाले टावर पर मौजूद स्नाइपर ये सीन देखती है और एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचती। वो जानती थी कि शायद नीचे जाना मौत को गले लगाने के बराबर है, लेकिन वो फिर भी छलांग लगा देती है। इस फैसले के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। घाटी के अंदर पहुंचते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि ऊपर से जो चीज सिर्फ खतरनाक लगती थी हकीकत में उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। हर तरफ अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स, तबाहशुदा
آلودہ زمین اور ایسا ماحول ہے جیسے یہ دنیا کبھی انسانوں کے لیے بنی ہی نہ ہو۔ درخت، جانور، حتیٰ کہ زمین تک کسی نامعلوم بیماری یا تجربے کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک موقع پر وہ ایک ایسی مخلوق کا سامنا کرتے ہیں جس کے جسم پر پرانی فوجی وردی کے ٹکڑے موجود ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ برسوں پہلے جو فوج اس گھاٹی میں داخل ہوئے تھے وہ مارے نہیں گئے تھے، وہ انہی آفریتوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یعنی یہاں موجود ہولو مین دراصل کبھی انسان تھے۔ یہ انکشاف خود ہی کافی ہولناک تھا، مگر اصل راز ابھی باقی تھا۔ سفر کے دوران وہ ایک ویران قصبے تک پہنچتے ہیں۔ بلڈنگز ٹوٹ چکی ہیں، گلیاں سنسان ہیں اور ہر طرف موت کے آثار بکھرے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی یہاں ایک پوری آبادی آباد تھی جو کسی ہولناک حادثے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جب وہ ایک پرانے گرجا گھر میں پناہ لیتے ہیں تو وہاں انہیں درجنوں ڈھانچے ملتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگوں نے کسی خوفناک انجام سے بچنے کے لیے خود اپنی جانیں لے لی ہوں، لیکن انہیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا کیونکہ اگلے ہی لمحے مکڑیوں کا ایک لشکر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ مکڑیاں، ہولو مین، تنگ راستے اور محدود گولیاں، ہر لمحہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی ان کا آخری لمحہ ہو۔ بڑی مشکل سے وہ وہاں سے جان بچا کر نکلتے ہیں، مگر اب ان کے ذہن میں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے، آخر اس جگہ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ جواب انہیں خفیہ فوجی لیبارٹری میں ملتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پوری فلم کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ پرانے ریکارڈز اور ویڈیوز سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف ممالک نے مل کر یہاں ایک خفیہ تحقیقی مرکز بنایا تھا۔ مقصد انتہائی خطرناک یعنی بایولوجیکل ویپن تیار کرنا تھا، لیکن ایک شدید زلزلے نے سب کچھ بدل دیا۔ زہریلا کیمیائی مادہ باہر نکل آیا اور اس نے پودوں، جانوروں اور انسانوں کے ڈی این اے کو بدلنا شروع کر دیا۔ شروع میں کسی کو خطرے کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن وقت کے ساتھ متاثر لوگ خوفناک مونسٹرز میں تبدیل ہوتے گئے۔ وہی لوگ جنہوں نے دنیا کو بچانے کی کوشش کی تھی خود اس تباہی کا حصہ بن گئے۔ اور یہیں پر ایک اور چونکا دینے والا راز سامنے آتا ہے۔ یہ تباہی ماضی کی بات نہیں تھی۔ ایک خفیہ کمپنی آج بھی اس گھاٹی کو استعمال کر رہی تھی۔ ڈرون مسلسل یہاں سے نمونے جمع کرتے تھے تاکہ ان خوفناک تبدیلیوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یعنی دنیا نے اس المیے سے سبق سیکھنے کے بجائے اسے ہتھیار بنانے کا موقع سمجھ لیا تھا۔ لیکن سب سے خطرناک انکشاف ابھی باقی تھا۔ کمپیوٹر میں موجود فائلوں سے انہیں اسٹرے ڈاگ پروٹوکول کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ یہ کوئی حفاظتی نظام نہیں تھا، یہ ایک آخری حکم تھا۔ اگر کبھی گھاٹی کا راز دنیا کے سامنے آ جائے یا یہاں کی مونسٹرز قابو سے باہر ہو جائیں تو پورے علاقے کو نیوکلر بم سے اڑا دیا جائے گا۔ یہ جان کر دونوں کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اب مسئلہ صرف زندہ بچنے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سر پر ایک ایسا ٹائم بم لٹک رہا تھا جو کسی بھی وقت پورے علاقے کو راکھ میں بدل سکتا تھا، اور بدقسمتی سے وہ وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ اب تک انہیں لگتا تھا کہ وہ مونسٹر سے لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مقابلہ ایک ایسی سازش سے تھا جو کئی دہائیوں سے چھپائی جا رہی تھی۔ گھاٹی کے اندر موجود مونسٹرز خوفناک ضرور تھے، مگر اصل خطرہ وہ لوگ تھے جو اس راز کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اور اب جب سچ ان کے سامنے آ چکا تھا، ان کے پاس صرف دو راستے بچے تھے، یا تو فرار ہو جائیں یا پوری دنیا کو اس تباہی کے ساتھ دفن ہونے دیں۔ لیبارٹری سے نکلتے وقت دونوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وقت ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ ایک طرف خوفناک مونسٹر تھیں، دوسری طرف وہ لوگ جو اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے تھے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نیوکلیر تباہی کا پلان پہلے ہی تیار پڑا تھا، اور اگر وہ جلد باہر نہ نکلے تو سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ ان کی مشکلات اس وقت مزید بڑھ جاتی ہیں جب ایک ہولو مین حملہ کر کے لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے۔ زخمی ہونے، تھک جانے اور مسلسل لڑائیوں کے باوجود وہ ہار نہیں مانتا۔ وہ اس مونسٹر کا پیچھا کرتے ہوئے ایک خفیہ تنصیب تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے وہ چیز ملتی ہے جس کا اسے سب سے زیادہ خوف تھا، نیوکلیر بم۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک سین اس کے سامنے موجود تھا۔ اغوا کی گئی ساتھی کو باندھ کر اذیت دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ مونسٹر اب عام ہولو مین نہیں لگ رہی تھی، اس کا جسم مزید بگڑ چکا تھا، جیسے برسوں کی تبدیلی نے اسے کسی ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہو۔ اس کی طاقت انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس خوفناک قید سے نکلنے کے لیے لڑکی اپنی آخری طاقت استعمال کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑواتی ہے، آس پاس پڑی چیزوں کو ہتھیار بناتی ہے اور موت کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لڑائی اتنی وحشیانہ ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے لگتا ہے شاید وہ زندہ نہیں بچ پائے گی۔ اسی دوران مدد پہنچ جاتی ہے۔ شدید جدوجہد کے بعد وہ مونسٹر مار دی جاتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایک اور حیران کن راز سامنے آتا ہے۔ اس کی وردی پر لکھا نہ
نام بتاتا ہے کہ وہ کبھی انہی سنائپر میں سے ایک تھا جو برسوں پہلے اس گھاٹی کی نگرانی کرتے تھے، یعنی جو بھی یہاں زیادہ عرصہ رہتا تھا اسی عذاب کا شکار ہو جاتا تھا۔ اب دونوں کا صرف ایک مقصد تھا، باہر نکلنا۔ وہ اس مقام کی طرف بڑھتے ہیں جہاں برسوں پہلے اصل کیمیائی اخراج ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ پوری گھاٹی دراصل ایک زندہ زخم بن چکی ہے۔ ہر طرف بگڑی ہوئی مخلوقات، نامعلوم مادے اور ایسی خوفناک شکلیں موجود تھیں جو کبھی انسان یا جانور ہوا کرتی تھی۔ یہ جگہ کسی اور دنیا کا سین پیش کر رہی تھی۔ راستے میں ہر قدم موت کے ساتھ ایک نیا معاہدہ لکھتا تھا۔ ایک غلطی پر درجنوں مونسٹر جاگ اٹھتی اور انہیں زندہ نگلنے کے لیے دوڑ پڑتی۔ کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بچنا ناممکن ہے، لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی طرح آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخر کار انہیں ایک پرانی فوجی جیپ مل جاتی ہے۔ یہ ان کی آخری امید تھی۔ جیپ کی مدد سے وہ دیواروں کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اوپر جا سکیں، مگر ہولو مین بھی ان کے پیچھے لگ چکے تھے۔ دیواروں پر چڑھائی شروع ہوتے ہی یہ سفر ایک خوفناک جنگ میں بدل جاتا ہے۔ نیچے سینکڑوں فٹ گہری موت، اوپر آزادی اور درمیان میں خون خوار مونسٹرز ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا راستہ مزید مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ایک مرحلے پر ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک حملہ آور اسے دیوار سے گرا دینے کے لیے قریب پہنچ جاتا ہے، جبکہ باقی مونسٹر چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ ایسے میں وہ ایک خطرناک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جیپ کے پیٹرول کو ہتھیار بنا دیتا ہے۔ چند سیکنڈ بعد ایک زبردست دھماکہ پوری دیوار کو ہلا دیتا ہے۔ آگ کے اس دھماکے سے کئی مونسٹر اس میں جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ قیمت بہت بھاری تھی۔ وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کسی نہ کسی طرح اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گھاٹی سے نکلنے کے بعد انہیں محسوس ہونا چاہیے تھا کہ سب ختم ہو چکا ہے، لیکن اصل خطرہ اب اوپر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر گھاٹی کا راز دنیا کے سامنے آ گیا تو اسٹرے ڈاگ پروٹوکول سٹارٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ایک آخری پلان بناتے ہیں۔ وہ سیفٹی چیک تباہ کر دیں گے، راز بے نقاب کریں گے اور جو ہونا ہے ہونے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی حرکت میں آ چکے تھے جو ہر قیمت پر سچ چھپانا چاہتے تھے۔ خفیہ ادارے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں گھاٹی کے اندر جا چکے ہیں۔ اب انہیں زندہ چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح ہوا میں ہیلی کاپٹر سامنے آتے ہیں۔ شکار شروع ہو چکا تھا۔ دونوں جنگل میں بھاگتے ہیں، جبکہ ڈرون ان کے پیچھے گولیاں برسا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بھی عام سپاہی نہیں تھے۔ اپنی سنائپر مہارت استعمال کرتے ہوئے وہ ایک ایک کر کے تمام ڈرون تباہ کر دیتے ہیں۔ اب ان کا آخری قدم باقی تھا۔ وہ ان آلات کو تباہ کر دیتے ہیں جو برسوں سے گھاٹی کو دنیا کی نظروں سے چھپا رہے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جیسے ہی راز بے نقاب ہوتا ہے، اسٹرے ڈاگ پروٹوکول سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کو روکنے کا وقت نہیں ملتا۔ نیوکلیر بام لانچ ہو چکا تھا۔ جس عورت نے یہ سب پلان بنایا تھا وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک ایسا دھماکہ ہوتا ہے جو پورے علاقے کو نگل لیتا ہے۔ ہیلی کاپٹر آسمان سے گر جاتے ہیں، زمین لرز اٹھتی ہے، ہر طرف آگ اور تباہی پھیل جاتی ہے۔ دونوں جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دھماکے کی شدت انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ لڑکا دریا میں جا گرتا ہے، جبکہ لڑکی کسی طرح بچ نکلتی ہے۔ دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، پھر ایک مہینہ گزر جاتا ہے۔ کوئی خبر نہیں، کوئی نشان نہیں ملتا۔ آخر کار وہ مان لیتی ہے کہ شاید جس شخص نے اس کے لیے جہنم میں چھلانگ لگائی تھی اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ زندگی آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک نئے ملک میں نئی زندگی شروع کر دیتی ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں امید کا ایک چھوٹا سا چراغ اب بھی جل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک عام دن، عام کیفے اور ایک عام میز، وہ نظریں اٹھاتی اور سامنے ہی وہ شخص بیٹھا ہوتا ہے جسے وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ دی گارج صرف راکشسوں اور خفیہ گھاٹی کی کہانی نہیں ہے، یہ وہ ایسے لوگوں کی کہانی ہے جو پوری دنیا سے کٹ چکے تھے لیکن ایک دوسرے میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فلم کا سب سے بڑا راز گھاٹی کے اندر چھپی مونسٹرز نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی کہ بعض اوقات انسان کسی بھی اندھیرے، کسی بھی خوف اور کسی بھی تباہی سے گزر سکتا ہے اگر منزل کے آخر میں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ فلم ختم ہونے کے بعد بھی اس کی کہانی ذہن میں باقی رہتی ہے اور فلم یہاں اینڈ ہو جاتی ہے۔